प्रोफेसर इरफान हबीब साहब से दरख्वास्त है कि आप डायस पे तशरीफ लाएं। प्रोफेसर इरफान हबीब साहब से दरख्वास्त है। डॉक्टर परवेज अली अहमद साहब से भी दरख्वास्त है कि जस्टिस बदर दुर्रेज अहमद साहब से दरख्वास्त है कि आप डायस पे तशरीफ लाएं। प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवई साहब से। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल लेक्चर के इस तारीख़ी मौके पर मैं गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोफेसर इरफान हबीब और आप तमाम सामीन का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त आज के लेक्चर के लिए हमें इनायत किया। हज़रात, इससे पहले कि इस लेक्चर से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू हो, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवई साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो प्रोफेसर इरफान हबीब साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। हज़रात, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि गालिब इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन डॉक्टर परवेज अली अहमद साहब मौजूद हैं। वो आज के जलसे की सदारत कर रहे हैं। वो तो मेज़बान की हैसियत से हैं, लेकिन आज इस वक्त वो मेहमान हैं। लिहाजा मैं जस्टिस बदर दुर्रेज अहमद साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि उनकी खिदमत में गुलदस्ता पेश। हज़रात, ये हम सब के लिए बड़े एजाज़ की बात है, बड़े ऑनर की बात है, इज़्ज़त की बात है कि प्रोफेसर इरफान हबीब हमारे बीच मौजूद हैं और वो आज इंटरप्रिटेशंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिंदुस्तान की कौमी तहरीक की तारीख पर मुख्तलिफ नज़रियात, इस मौजू पर आज वो अपना खुतबा पेश करेंगे। हज़रात, ये बात हम सभी जानते हैं कि साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद मरहूम फ़खरुद्दीन अली अहमद गालिब इंस्टीट्यूट के फाउंडर थे और उन्हीं की कोशिशों से ये इदारा आज न सिर्फ नेशनल लेवल पर, कौमी सतह पर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उर्दू और पर्शियन वर्ल्ड में जाना पहचाना जाता है अपने कामों की वजह से, अपने रिसर्चेस की वजह से, लेक्चर्स की वजह से, सेमिनार्स की वजह से और अपने पब्लिकेशंस की वजह से। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस इदारे की सरगर्मियों का दायरा इतना वसी है, इतना वास्ट, इतना बड़ा है कि उसे इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना मुमकिन नहीं है। बस यूँ समझिए कि 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी का जो हमारा अदब है, लिटरेचर है, जो हमारी तारीख़ है, जो हमारा कल्चर है, सकाफ़त, चाहे वो तारीख़ के ताल्लुक़ से हो या अदब के ताल्लुक़ से हो, उर्दू लिटरेचर के ताल्लुक़ से हो या पर्शियन लिटरेचर से रिलेटेड हो, उस पर ये इदारा तकरीबन 40 सालों से काम कर रहा है। बेशुमार पब्लिकेशंस हैं, 100 से ज़्यादा सेमिनार किए हैं, बहुत लेक्चर्स किए हैं, हर प्रोमिनेंट
ہسٹورین، ادیب، شاعر، انٹلیکچوئل پرسنالٹی، چاہے وہ انڈیا سے تعلق رکھتی ہو یا انڈیا سے باہر کی، وہ اس ادارے میں وہ لوگ آ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم۔ غالبیات یعنی غالب ریسرچ اس ادارے کا خاص موضوع ہے، اور صرف غالب کے تعلق سے ہم نے تقریباً 60 سے زیادہ کتابیں اب تک علمی اور ادبی منظرنامے میں، سیناریو میں پیش کی ہیں۔ حضرات، ان تمام سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ فخر الدین علی احمد میموریل لیکچر ہمارا سب سے پریسٹیجیس لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں پروفیسر نور الحسن، ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے، پروفیسر خلیق احمد نظامی، جسٹس اے ایم احمدی، کلدیپ نیر، وسنت ساٹھے، منی شنکر ایّر، پروفیسر مشیر الحسن، جناب اندر کمار گجرال، موسیٰ رضا، رفیق زکریا اور اس طرح کے بہت سارے ہسٹورین عہد حاضر کی سیاست اور عہد حاضر کے نظریات اور خیالات سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ تو لہذا ان کی شخصیت اور عالموں سے ذرا مختلف ہے، ذرا نہیں بہت مختلف ہے، کیونکہ وہ اپنے عہد کی سرگرمیوں میں بھی بہت ہی خلوص کے ساتھ شامل رہے ہیں، اور اس کا اثر ان کے ارد گرد ضرور علی گڑھ یونیورسٹی کے وہ پروفیسر رہے، وہاں پڑھا، اور وہاں ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں عرفان حبیب کا نام ایک علامت ہے ایک نئے قسم کی سوچ اور ایک نئے قسم کی تحریک کی، جس میں علمی دنیا بھی اور عملی دنیا بھی دونوں ایک دوسرے سے ربط رکھتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ عرفان حبیب صاحب نے ہماری دعوت کو اور وہ یہاں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کے لیکچر کا موضوع ہے ہندوستان کی قومی تحریک کے تاریخ کے مختلف نظریات۔ اس کی اہمیت کا آج اندازہ لگانا دشوار نہیں۔ قومی آزادی کی تحریک کے زمانے سے ہمارے زمانے کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، مگر اس تحریک میں شامل سب لوگ برطانوی سامراج کے خلاف ہونے کے باوجود محض ایک نظریہ اور ایک نقطۂ نظر کے نہیں تھے۔ چنانچہ جہد آزادی کے دوران اور پھر آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی باہمی اختلافات نمایاں رہے اور ایک اندرونی کشمکش جاری رہی۔ اس بنا پر ایک ایسی تاریخی جدوجہد جس سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور جس کے آخری دور میں ہم سب نے، ہم میں سے بیشتر نے دیکھا ہے، جس کے انجام کے نتائج دیکھے ہیں، جب اس کے بارے میں پڑھتے اور سنتے ہیں تو بے شمار سوالات سامنے آتے ہیں، اور وقت کے دھارے کا بہاؤ اپنی سمت مقرر کرنے کے باوجود اپنے دیکھنے کے نئے زاویوں اور تجربوں کو جنم دیتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے گہرے شعور اور علم کی ضرورت ہے۔ پروفیسر عرفان حبیب ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے اس طرح کے موضوعات پر بہت سوچا اور لکھا ہے، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آج کا ان کا لیکچر اس موضوع پر نئی روشنی ڈالے گا، اور جب یہ شائع ہوگا تو یہ زیادہ بڑے حلقوں میں جائے گا اور اس کی قدر کی جائے گی۔ میں آپ سب کا ان الفاظ کے ساتھ استقبال کرتا ہوں، اور غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے جو لیکچر ہوں گے اس میں آپ سب کا کام ہمارے ساتھ رہے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب۔ حضرات، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر عرفان حبیب صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطبہ انٹرپریٹیشنز آف دا ہسٹری آف دا انڈین نیشنل موومنٹ، پروفیسر عرفان حبیب۔
مصباحی صاحب، جسٹس احمد صاحب، ڈاکٹر سید رضا حیدر صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کے اراکین، دوستوں، خواتین اور حضرات، جب مجھے مدعو کیا گیا کہ ڈاکٹر علی احمد میموریل لیکچر کے لیے مجھے مدعو کیا گیا، تو میں نے یہ سوچا کہ فخر الدین علی احمد صاحب کی جو سیاسی زندگی تھی اس کے مد نظر سب سے بہتر موضوع یہ ہوگا کہ قومی تحریک کے بارے میں مورخوں میں جتنے بھی مختلف نظریات ہیں ان پر یہاں بحث کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں مجھے کم از کم کہ ہندوستان کی قومی تحریک نیشنل موومنٹ اس ملک کی تاریخ میں میرے خیال میں سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑی پروسیس۔ ہندوستان کے لوگوں نے، عوام نے کسی اور تحریک میں ایسی شرکت نہیں کی جیسے قومی تحریک میں۔ اکبر الہ آبادی ایک مشہور شاعر تھے، جب ترک موالات نان کوآپریشن کی تحریک ہوئی تو انہوں نے ایک شعر بھی لکھا، بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، ایک مشتقات ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں۔ تو بدھی میاں کی پہلے کیا حیثیت تھی؟ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب بہرحال ان کو حیثیت ملی، تو اس لیے اس تحریک کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اس کی نیچر کیا تھی، یہ کیسے بنی، اس کے کیا مقاصد تھے، ان سب پر بحث چل رہی ہے۔ جب سے 1885 جب انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ہوا تب سے عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ قومی تحریک کی پیدائش ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے 1870 میں کیشو چندر سین نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان ایک نیشن بنتا جا رہا ہے، ایک ملک بن رہا ہے نیشن، اور اسی زمانے سے دادا بھائی نوروجی نے وہ پیپرز لکھنا شروع کیے، وہ نوٹس لکھنا شروع کیے جو کانگریس کے اکنامک پروگرام یا قومی تحریک کا اکنامک پروگرام کا جو بن گئے بعد میں۔ بہرحال 1885 کی تاریخ سمجھی جاتی ہے کہ ہماری قومی تحریک کی پیدائش۔ تو پہلے تو میں یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک بحث کہ جن لوگوں نے قومی تحریک قائم کی، وہ انڈین نیشنل کانگریس جنہوں نے قائم کی، جو عام طور سے ماڈریٹس یا اولڈ گارڈ کہلاتے ہیں، ان کا کیا تصور تھا اپنی تحریک کے بارے میں، اور اس کے بعد میں قومی تحریک کے جن لوگوں نے رہنمائی کی یا جو اس میں شریک ہوئے، ان کا کیا تصور رہا۔ زیادہ وقت میں نہ لینا چاہوں گا ان کے بارے میں، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قومی تحریک یہی زمانے میں جو اس کے مخالفین تھے، انہوں نے قومی تحریک کا کیا تصور پیش کیا، یہ کیوں کی جا رہی۔ انگریز، ہندو کمیونسٹ، ہندو فرقہ پرست، مسلم فرقہ پرست، انہوں نے کیا نظریے قومی تحریک کے رکھے اس زمانے۔ اور پھر جب قومی تحریک ہماری ایک تاریخ بن گئی 1947 میں، آزادی کے بعد جب تاریخ بنی، ہسٹری رہی ہماری، تو اب اس کے بارے میں کیا نظریات پیش کیے جائیں۔ یہ دو حصے ہوں گے جو ہوں گے میرے اس علاقے سے۔ پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے پروفیسر بپن چندر نے خاص طور سے اس پر اصرار کیا ہے اپنی کتاب میں Origins, Rise and Growth of Indian Economic Nationalism میں، کہ قومی تحریک کی خاص بات ہندوستان میں یہ تھی کہ سب سے پہلے
اکنامک معاشی مسائل اٹھائے گئے. یہ بتایا گیا کہ ہندوستان کو انگریز انگلستان کس طرح ایکسپلائٹ کر رہا ہے، کس طرح اس کی لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، جو خاص طور سے 2 انگریزی الفاظ میں ان کو بیان کیا جاتا ہے: ٹریبیوٹ اور ڈی انڈسٹریلائزیشن. ٹریبیوٹ جو خراج لیا جاتا تھا ہندوستان سے، ہندوستان کی جو ریونیو تھا، جو لگان تھا، جو ٹیکس جمع ہوتے تھے، ان میں ایک بڑا پارٹ انگلینڈ جاتا تھا، یا بڑی زمینیں انگریزوں کو دی جاتی تھیں، اس کا فائدہ وہاں جاتا تھا. افیم کی تجارت تھی جو چین پر زبردستی بیچا جاتا تھا، اور اس سے ہندوستان کے وہاں بیچا جاتا تھا، اس سے جو منافع ہوتا تھا وہ انگلینڈ جاتا تھا. تو یہ ٹریبیوٹ سب سے پہلے انگریزوں نے ہی اس کی انالیسس شروع کی، لیکن دادا بھائی نوروجی نے، جو گرینڈ اولڈ مین آف انڈین نیشنل موومنٹ کہلائے، انہوں نے اس پر اس کی پوری ریسرچ تحقیقات شروع کی، اور 1869 سے ان کے پیپرز مضامین شائع ہوئے. اور بعد میں پاورٹی اینڈ برٹش رول ان انڈیا کے نام سے انہوں نے کتاب شائع کی 1901 میں، جس میں ان تمام مضامین کو جمع کیا. اسی طرح ڈی انڈسٹریلائزیشن تھا، کیسے فری ٹریڈ میں انگلستان کی چیزیں، خاص طور سے کپڑا یہاں آ رہا تھا، اور کیسے یہاں صنعتیں یہاں کی ختم ہو رہی تھیں. اس کو رمیش چندر دت نے بھی بیان کیا اپنی 2 کتابوں میں، 1901 اور 1903 میں، اکنامک ہسٹری آف انڈیا انڈر برٹش رول، 2 جلدیں نکلی. اور دیوسکر، جسٹس رانا ڈے وغیرہ نے ان سب کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. تو پہلی بات تو یہ تھی کہ قومی تحریک کسی ایک، ان کی نظر میں ماڈریٹ تھی، کسی ایک طبقے کی تحریک نہیں تھی، بلکہ پورے ہندوستان میں وہ اصلاح چاہتے تھے. اصلاح چاہتے تھے، وہ آزادی نہیں چاہ رہے تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان سب چیزوں میں اصلاح ہو. انگلینڈ اپنی لوٹ کھسوٹ بند کرے، فری ٹریڈ بند کرے، پروٹیکٹیو ٹیرف دیا جائے، یہاں لگان کم کیا جائے، کسانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ کم کیا جائے. تو لیکن دوسرا ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ کام ہندوستان کی مڈل کلاس، ایجوکیٹڈ کلاس ہی کر سکتے. ہندوستان کی وہ کوئی ڈیموکریسی نہیں چاہتے تھے، جمہوریت نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارم چاہتے تھے جس میں ہندوستان کی ایجوکیٹڈ مڈل کلاس کے ہاتھ میں طاقت آئے. اس لیے ان کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی کہ یہ کہا جائے کہ ہمارا موومنٹ، ہماری تحریک ایک درمیانی طبقے، مڈل کلاس کی تحریک. آج کل کی زبان میں ایلیٹسٹ کہا جائے گا اس کو، جیسے ہمارے سبارڈن دوست کہتے ہیں. اس میں ان کو کوئی سے شکایت نہیں تھی، اور اسی لیے رمیش دت نے لکھا اپنی کتاب میں 1903 میں، دوسرے والیوم میں، کہ ہم کوئی نیا کانسٹیٹیوشن نہیں چاہتے، نئے آزادی نہیں چاہتے، ہم تو صرف اصلاحات چاہتے. اور ان کو یہ امید تھی کہ یہ انگلستان کے کوآپریشن سے ان کو یہ ہم اگر انگلینڈ کی عوام کو کنونس کر لیں، ان پر یہ ثابت کر دیں کہ ہندوستان پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے، تو ہمیں کامیابی حاصل ہو. اس لیے کہنا صحیح ہے کہ ان کی ایک مڈل کلاس تحریک تھی. اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری تحریک مڈل کلاس ہے. اس کے کچھ فائدے کے لیے بھی وہ کہتے تھے کہ انڈینائزیشن آف سروسز وغیرہ، لیکن اپنا جو ان کے مقاصد تھے، اور یہ بہت اہم چیز ہے، اس میں وہ کسانوں، اور اگر دادا بھائی نوروجی کو لے لیں تو مزدوروں کا بھی بھلا چاہتے تھے. اور خاص طور سے جو آرٹیزنس تھے، جن کی اسپنرز تھیں، جو سوت کاٹتی تھیں عورتیں، اور جو جلاہے تھے، ان کے ساتھ ان کے جو روزگار بند ہو رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ فری ٹریڈ بند ہو تاکہ ان کو روزگار ملے، اور اسی کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ موجودہ انڈسٹری قائم ہو. ہندوستان ایک
سرمایہ داروں کا کیپٹلسٹ کا ملک ہو. اس میں ایک بڑی تبدیلی آہستہ آہستہ آنے لگتی ہے. میں بہت تفصیل سے تو نہیں جانا چاہتا. تلک وغیرہ کے ویوز بھی تھے جو ایکسٹریمسٹ کہلاتے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جو بڑی تبدیلی آئی وہ 1909 میں آپ کو لگتی ہے, جب گاندھی جی کی نے ہند سوراج رکھی. ہند سوراج گجراتی میں لکھی گئی. انگلینڈ سے ساؤتھ افریقہ جا رہے تھے گاندھی جی, تب انہوں نے یہ کتاب لکھی. گوکھلے جو ماڈریٹس کے بہت بڑے لیڈر تھے اور گاندھی جی کے ایک طرح سے استاد, وہ گاندھی جی سمجھتے تھے کہ ہمارے مینٹر استاد ہیں, انہوں نے اس کتاب کی بڑی نکتہ چینی کی. کہا کہ یہ گاندھی جی کو نہیں لکھنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کتاب میں کیا خاص بات ہے. جہاں تک گاندھی جی کی اکنامکس ہے, اور یہ بہت اہم ہے کہ وہ بھی ہندوستان کی جو معاشی لوٹ کھسوٹ ہے اس سے شروع کرتے ہیں, وہ بالکل وہی ہے جو دادا بھائی نوروجی اور ماڈریٹس کی تھی. انڈسٹریلائزیشن ہو رہا ہے, ٹریبیوٹ لیا جا رہا ہے, ہندوستان کے لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے. لیکن جو ان کا پوائنٹ آف ڈپارچر ہے, جو دوسروں سے الگ ہوتے ہیں جہاں, وہاں یہ ہے کہ ان کی نظر میں یہ کوئی درمیانی طبقے کی تحریک ہے, اور یہ بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آف ڈپارچر. جس طرح سے انہوں نے پیش کیا اس کا شاید مذاق بھی اڑایا جا سکتا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انگریزوں سے پہلے تو ہندوستان کا تعلق, اور اپنی گلمسز آف ورلڈ ہسٹری 1933 آٹوبایوگرافی 1935 میں انہوں نے قومی تحریک کا جو نظریہ پیش کیا وہ گاندھی جی کے نظریے سے الگ تھا. وہ اس کو تو مانتے ہیں کہ قومی تحریک سب طبقوں کی تحریک ہے. اس میں پونجی پتی بھی ہیں, سرمایہ دار بھی ہیں, اس میں مزدور بھی ہیں, کسان بھی ہیں, لیکن اسی کے ساتھ صرف ایک سرمایہ دار ملک کا تصور نہیں مانا جا سکتا. یہ بھی وہ کہتے تھے کہ ہم اس قومی تحریک کو سوشلسٹ تحریک نہیں کہہ سکتے, اس کا مقصد ہندوستان کو آزاد کرنا. لیکن اگر ہمیں ان طبقوں کو لانا ہے قومی تحریک میں جن کی وجہ سے اس کی کامیابی ہو سکتی ہے, تو اس لیے ہمیں کسانوں کو حق دینا چاہیے, ان کو زمینداروں سے زمین لے کر انہیں اس میں بانٹنا چاہیے, مزدوروں کو حق ملنا چاہیے. اور آپ لوگوں نے جو آٹوبایوگرافی دیکھی ہوگی اس میں کس طرح انہوں نے گاندھی جی کی نکتہ چینی کی ہے. گاندھی جی ڈکٹیٹوریل ہیں, گاندھی جی زمینداروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں, گاندھی جی پرنسس کو بہت رعایتیں دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ برٹش لا کی وجہ سے ہم پرنسس پر نہیں کچھ کر سکتے. اس کا مذاق اڑایا ہے انہوں نے. تو جو گاندھی جی کی کسٹوڈین کی تھیوری تھی وہ بالکل رد کرتے ہیں, اور اس طرح سے ایک قومی تحریک کا نظریہ پیش کرتے ہیں جو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ تارا چند کی ہسٹری آف فریڈم موومنٹ میں بعد میں جس کا میں ذکر کروں گا وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرح سے ان کی عکاسی کر رہا ہے. آخر میں مارکسی نظریے کو کرنا چاہتا ہوں. بہت سے نظریے غدر پارٹی وغیرہ کے تھے, اس کو میں یہاں نہیں لانا چاہتا ہوں کیونکہ پھر تو کبھی بحث اتنی بڑھے گی کہ ختم نہیں ہو سکتی. مارکسی نظریے میں قومی تحریک ہندوستان کی, اور اس پہ لینن اور ایم این رائے میں بھی بحث ہوئی تھی. لینن کا خیال تھا کہ قومی تحریک ہندوستان کی ایک جینوئن مصنوعی تحریک نہیں ہے, اصلی تحریک ہے, عوامی تحریک ہے. اور اس بات کو آر پی دت نے انڈیا ٹوڈے جو 1940 اور پھر 1946 میں اس کے ایڈیشن نکلے اس بات کو واضح کیا. لیکن یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کی
رہنمائی وہ لیڈرشپ کر رہی ہے جو بورژوازی سے کنیکٹڈ ہے، سرمایہ داروں سے کنیکٹڈ ہے، سرمایہ داروں سے تعلق ہے، بورژوا لیڈرشپ۔ اگر خود دھنی نہیں ہے جیسے گاندھی جی ہیں، لیکن وہ ان کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور یہ بات تک نے انڈیا ٹوڈے میں کہی، آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہوگا گاندھی جی کے بارے میں کتنے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جنرل آف انبروکن ڈیزاسٹر، جونا آف ریولیوشن وغیرہ۔ اور اس لیے ان میں یہ کمزوری ہے کہ بار بار معاہدے کرتے ہیں حکمرانوں سے، کیونکہ جہاں تحریک بڑھتی ہے تو انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کسان اور مزدور اپنی حقوق مانگیں گے، اور اسی لیے اہمسا کی وجہ ہے تو یہ استعمال کرتے ہیں ان کو روکنے میں لیے، موبلائزیشن روکنے کے لیے۔ ہاں، جہاں تک کمیونل پرابلم ہے، دت کی پوزیشن کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی پوزیشن سے الگ تھی۔ دت مسلم لیگ کے کریٹیکل تھے اور پارٹیشن کے، اور مسلم لیگ کے پاکستان سلوگن پر انہوں نے نکتہ چینی کی جو بعد میں کمیونسٹ پارٹی۔ بہرحال یہ بڑے ویوز تھے جو جب قومی تحریک تاریخ کا جز نہیں بنی تھی، یعنی 1947 جب اس کے بارے میں پیش کیا۔ مخالفین کے کیا نظریے تھے؟ پہلے جب قومی تحریک شروع ہوئی تو خاص طور سے کانگریس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کانگریس نے جو ریزولوشن پاس کیے وکٹوریا کی تاریخ میں پاس کیے، ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ 3 times 3 چیئرز ہوئے 1885 میں، تو انگریزوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے، لیکن برٹش گورنمنٹ کے لیے کوئی نئی چیز تھی، کوئی ہندوستانی کھڑا ہو کہ یہ کہے کہ آپ غلط کام کریں، آپ اس کی اصلاح، آپ کو ان کو نصیحت دی جائے۔ اور اس لیے پہلا ان کا ری ایکشن یہ ہوا کہ یہ کچھ نہیں ہے، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ تو کہتے ہی تھے کہ ہم مڈل کلاس کے ہیں، ہم نے تو انہیں انگریزی پڑھائی ہے اور ہم ہی کو سکھانے پہنچے ہیں۔ ہندوستان کے لوگ تو سرکار کو مائی باپ سمجھتے ہیں، اس لیے یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے، ان کی کوئی بات ماننا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے انہوں نے جو نظریہ پیش کیا قومی تحریک کا وہ یہ تھا کہ یہ درمیانی طبقے کا تحریک ہے، موومنٹ ہے، جو کہ اس کے لیڈر بھی کہہ رہے تھے کانگریس کے اس وقت۔ 1887 میں ڈفرن نے ایک نوٹ سرکولیٹ کیا کہ ان لوگوں کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، انہیں یہ نہیں معلوم کہ اصلی ہندوستان کا پرابلم لوٹ کھسوٹ انگلینڈ کی نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی آبادی ہے، بچے پیدا کرتے جاتے ہیں، پاپولیشن بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ پرانا جو پاپولیشن والی پالیسی تھی کہ ہندوستان اوور پاپولیٹڈ ہے، انگریزوں کی اس میں کوئی غلطی نہیں، یہ ڈفرن کے نوٹ میں 1887 میں، اور یہ پہلے آئرلینڈ کے بارے میں وہ کہہ چکا تھا کہ آئرلینڈ کا نیشنلزم غلط ہے، وہاں جتنی تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ آئرلینڈ اوور پاپولیٹڈ ہے، حالانکہ آئرلینڈ کی 1844 کے بعد آبادی کم ہوتی جا رہی تھی، پھر بھی وہ اسے اوور پاپولیٹڈ کر رہا تھا ڈفرن، کیونکہ وہاں کا بہت بڑا لینڈ اونر زمیندار ہے۔ تو اسی کے بعد کرزن نے یہ کہا کہ ان کا کوئی نہیں ہے، ایک لفظ انگریزی رائٹنگز میں شروع ہو گیا، مائکروسکوپک مائنورٹی، کیا کہیں گے، بہت ہی چھوٹی اقلیت، چھوٹی سے چھوٹی اقلیت، یہ صرف ہے قومی تحریک، ہندوستان کے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اسے کوئی نیشنل موومنٹ کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور سائمن کمیشن نے جو 1930 میں رپورٹ دی اپنی، اس میں خاص طور سے اس کی احتیاط برتی کہ جب نیشنل موومنٹ کا ذکر کیا تو وہ سنگل انورٹڈ کاماز میں کیا کہ نیشنل کوئی چیز نہیں ہے، نیشنل نہیں ہے کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہ تو ایک محض چھوٹی سی اقلیت ہے جو انگریزی پڑھ گئے ہیں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات
सिविल नाफरमानी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने तो बिल्कुल गलत साबित कर दी कि कौमी तहरीक नहीं है, और इसलिए एक नया रवैया शुरू हुआ अंग्रेजों में, जो भी चल रहा है अंग्रेजी साइड से, कि कौमी तहरीक तो एक तख्लीक है, क्रिएशन है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अंग्रेज यहां अंग्रेजी की तालीम लाए, जब अंग्रेजी जबान आई यहां तो यूरोप का तर्ज तखय्युल आया, नेशन और आजादी के और कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए आए। इसलिए जो तहरीक है वो एक तरह से अंग्रेजों की ही देन है। और लॉर्ड इरविन, जो एक तरफ तो एक किसी ज्योतिषी ने कह दिया था कि गांधी जी मरने वाले हैं, तो उसने फौरन इंग्लैंड लिखा कि साहब एक ज्योतिषी ने कहा है गांधी जी मर रहे हैं, तो गोया वो वाकई मर जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। वो अब ये कहता है कि नहीं साहब, हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं और हम गांधी जी की तो इज्जत करते हैं, बिकॉज वी हैव रिस्पेक्ट फॉर बोथ हिम एंड द इंडिया ही लव्स। वो इस लहजे में अब बात होने लगी सिविल डिसोबीडियंस की कामयाबी के बाद, एक हद तक कामयाबी के बाद। तो ये नजरिया जो कौमी तहरीक का है, ये टॉमसन एंड गैरेट ने राइज एंड फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1934 में छपी, ये खासतौर से पेश किया। और बाद में जितने भी अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से देखें, उसमें यही नजरिया रखा गया कि हम तो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो। 1935 का एक्ट हमने इसीलिए दिया कि ज्यादा इलेक्टोरल बढ़े, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबों में हमने ये नीम आजादी दे दी, ऑटोनॉमी दे दी और मुख्तारी दे दी। तो इसीलिए दिया कि हम कोई कौमी तहरीक के जो मकासद हैं उनके खिलाफ नहीं है। लेकिन हिंदू और मुसलमानों में क्योंकि भेदभाव है, इसलिए हम क्या कर सकते। कभी कभी उसमें यह भी कहते थे कि कौमी तहरीक असल में है तो अवामी तहरीक, लेकिन ये अपर कास्ट की है, ऊपर की जातियों की है और हिंदुओं की है, इसमें मुसलमान कोई खास शामिल नहीं। ये भी बात इसमें कर देते थे। इरविन ने भी इस चीज को बार बार कहा, कभी कभी हिंदू कांग्रेस का लफ्ज इस्तेमाल किया इरविन ने, और साइमन कमीशन में जैसा मैंने अर्ज किया कि ये बात खासतौर से पेश। तो अब ये देखना चाहिए कि जो फिरकावाराना इंटरप्रिटेशन है जिसका अंग्रेजी साम्राज्य ने फायदा उठाया वो क्या था। बहुत शुरू से एक हिंदू इंटरप्रिटेशन, हिंदू नजरिया पेश किया गया कौमी तहरीक। और गोविंदो घोष उसके पहले थे जिन्होंने ये कहा कि हिंदू मजहब जो है, हिंदू ट्रेडिशन जो है, उसका जो असली उसूल है वो अहिंसा नहीं है, शांति नहीं है, शक्ति है, पावर, और उसे हिंदू नेशनलिज्म। तिलक ने भी अपने पहले पीरियड में बहुत से अपने नारे ऐसे दिए जो हिंदू नेशनलिज्म से, हिंदू फरका परस्ती से मुताबिक होते। लेकिन फिर हिंदू महासभा और बाद में आरएसएस ने और सावरकर ने इसको खास तौर से जामा पहना है, और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा खास तौर से काबिल जिक्र। हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान, एक नया संस्कृत लफ्ज इस्तेमाल किया गया, स्थान हो गया, क्योंकि स्थान तो फारसी है, इसलिए हिंदुस्तान को नहीं बल्कि हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया। और सावरकर ने यह कहा लाहौर रेजोल्यूशन से पहले, मुस्लिम के 2 साल पहले, कि हिंदुस्तान में 2 नेशंस हैं, हिंदू और मुसलमान।
دو قومیں. اب شاید بھارت رتن بنایا جائے کسی دن ساورکر کو، یہ دیکھنے کی بات ہے. ان کا پارلیمنٹ میں تو وہی یہ تصویر لگتی تھی. اور قومی تحریک کو کہا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہندوؤں کو دیا جا رہا ہے. قومی تحریک ہندوؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو رعایتیں دینے کے. یہ خاص طور سے گاندھی جی اور جواہر لال نہرو وغیرہ پر ان کی ہاں امبیڈکر کی رائٹنگز میں تو یہ ملتا ہی ہے یہ نظریہ. لیکن سب سے بڑے جو مورخ، بہت بڑے مورخ ہیں ہندوستان کے، آرشی رمیش چند مجومدار، ان کی 1950s کی رائٹنگز میں خاص طور سے جو ودیا بھون سیریز ہے انسٹیٹیوٹ کی آخری والیوم میں یہ نظریہ پوری طرح سے نیشنل موومنٹ کا پیش کیا گیا. جہاں تک مسلم فرقہ پرستی کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو ایک جو کبھی پاکستان سے آیا ہے، ڈان میں ایک صاحب نے یہ لکھا کہ پاکستان کا ایک بڑا سائیکولوجیکل پرابلم ہے. وہ یہ ہے کہ دوسری قوموں کا تو کی جو قومی تحریک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم محکوم تھے، حاکم قوم کی ہم مخالفت تھے، ہم نے اس سے آزادی حاصل. پاکستان کی قومی تحریک بالکل اس سے الگ ہے. ہمیں حاکموں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. ہم حاکموں سے کوئی نہیں، مجھ بڑے بڑے ایک شریف آدمی تھے، ہمیں تو دوسرے محکوموں سے جھگڑا تھا. ہماری تحریک تو محکوموں کے خلاف تھی، حاکموں کے خلاف نہیں تھی. جو پاکستان میں لکھا گیا ہے، اور آپ لوگوں کو تعجب ہوگا شاید کہ جرنل آف، کبھی کبھی ہمارا خیال آتا ہے کہ وہ بڑی ڈکٹیٹرشپ ہے. جرنل آف پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی نے یہ چھاپا مضمون ڈان سے لے کر، اور کسی نے اس میں نکتہ چینی اس کی نہیں کی. بلکہ اس کے بعد ایک اور مضمون چھپا کے ساتھ ہمارا سائیکولوجیکل پرابلم ایک اور ہے. ایک بیوی نے لکھا جو بھی اس میں جرنل میں چھپا، میں نے پڑھا کہ ہم ہیں تو ہندوستانی کلچر کے، ہم سے کہا جاتا ہے ہو تم عرب، ہم خدا حافظ نہیں اللہ حافظ کہیں، ہم فلاں کریں، ہم عرب بنے. تو ہمارا یہ بھی تو ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے کہ ہماری پوری تاریخ تو ہندوستان کی ہے. تو مسلم فرقہ پرستی کی جو تھی فریڈم سٹرگل، جیسے اشتیاق حسین قریشی صاحب نے چھاپا پاکستان سے، ہسٹری آف فریڈم موومنٹ آف مسلمز ان انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ، اس میں جتنا فریڈم موومنٹ ہے وہ زیادہ تر ہندوؤں کے خلاف. تو مطلب اسی طرح شیخ احمد سرندی اور شاہ ولی اللہ اینٹی برٹش تو تھے ہی نہیں، اس وقت تھے ہی نہیں انگریز، ان سے ان کا فریڈم موومنٹ شروع ہوتا ہے. اس میں شیعوں کی برائی ہے، صرف ہندو ہی نہیں برے ہیں بلکہ شیعہ بھی برے ہیں. تو ایک بڑا یہ تحریک یہ تھی کہ جو قومی تحریک ہے وہ اصل میں ہندو ڈومیننس دینا چاہتی ہے، اور اس لیے مسلمانوں کو اپنی الگ ملک کاٹنا چاہیے. تو ایک طرح سے ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ دونوں کا تصور قومی تحریک کے بارے میں ایک ہی تھا. دونوں اس کے خلاف تھے. ایک اس لیے کہ صاحب مسلمانوں کو رعایتیں دینے کے لیے ہندوؤں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان کو جھونکا جا رہا ہے، اور مسلمان اور مسلم لیگ یہ کہ صاحب یہ ہندو ڈومیننس اسٹیبلش کرنے والے، یہ ان کا نظریہ قومی تحریک کے بارے میں. اب جیسا میں کہتا ہوں 1947 میں کہا 1947 میں قومی تحریک ایک تاریخ کا جز بن گئی. تو اب جب ہمارے پاس سب دستاویزیں بھی موجود ہیں، یہاں ایڈیٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹورڈز فریڈم موومنٹ کے والیومز ایڈٹ کیے ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی شہادتیں موجود ہیں قومی تحریک کے بارے میں. جسے ہائنڈ سائٹ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کا کیا حشر ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو اب کیا نظریے پیش کیے گئے؟ ایک نظریہ جو کمزور ہوتا جا رہا ہے لیکن ظاہر آزادی کے بعد بہت مضبوط تھا، کہہ رہا ہوں انگریزی میں مین اسٹریم نیشنل اسکول، جو زیادہ تر اس
جو زیادہ تر جس کی روٹس یا جڑ زیادہ تر پنڈت نہرو کی رائٹنگز میں ہیں، گاندھی جی کی رائٹنگ سے کم. اور یہ ایک سرکاری پروجیکٹ تھا جو ڈاکٹر تارا چند ہسٹری آف فریڈم موومنٹ ان انڈیا 4 جلدوں میں ان کی نکلی 1961 سے 72 تک. اس میں اس کو پیش کیا. سرکاری تو ہے یہ، لیکن جہاں ڈاکٹر تارا چند نے چیزیں لکھی ہیں وہاں بہت انہوں نے گاندھی جی تک کی نکتہ چینی. خاص طور سے ان کا خیال تھا کہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی جی نے ہندو مہاسبھا کو بہت زیادہ رعایتیں دی. یہ صاف صاف لکھا. تو یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو یہی کہے کہ صرف ایک شامدانہ انداز میں لکھی گئی ہے. امپورٹنٹ کتاب ہے. اور اس نے جو نظریہ پیش کیا سوشل ریفارم موومنٹ سے ملایا، ماڈرنائزیشن سے ملایا قومی تحریک کو، وہ اپنی اہمیت رکھتی. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سب طبقوں کی نمائندگی کرتا تھا، اور جن طبقوں پہ ظلم ہوتا تھا اس کے لیے انہوں نے کراچی ریزولوشن میں اس کی احتیاط برتی کہ ان کی جو 1931 کا ریزولوشن ہے کسانوں کو زمینیں دی جائیں، زمیندار سے لے کر مزدوروں کو پروٹیکشن دیا جائے، عورتوں کی پروٹیکشن ہو، ان کو مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں جو اب تک نہیں ملے ہندوستان میں پوری طرح سے. یہ سب قومی تحریک کے مقاصد میں تھا، اور اس کے لیے پوری انہوں نے کوشش کی کہ ان کو حاصل کیا جائے. یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں وہ جو جنریشن تھی جنہوں نے قومی تحریک میں حصہ لیا تھا، ایک لیونگ میموری تھی ان کی. اس وقت یہ خاص طور سے نظریہ بہت اہم تھا. جو ہندوتوا کرٹیسزم نکتہ چینی اس نظریے کی ہوئی تھی وہ اس وقت نہیں ہو پایا تھا یا ڈسکریڈیٹڈ تھا بہت، خاص طور سے گاندھی جی کے اسیسینیشن کے بعد. تو بہرحال اس کی اپنی اہمیت ہے. جیسے میں نے عرض کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ گاندھی جی کی جو تارا چند کی ہسٹری آف فریڈم موومنٹ ہے اس کے خاص طور سے بعض حصے تو بہت ہی اہم ہیں، اور ان سے ضرور ہمیں مدد ملتی ہے یہ دیکھنے کی کہ قومی تحریک کا تصور ان کی جو اس میں پارٹیسپینٹس تھے، جو حصہ لے رہے تھے، اس کی لیڈرشپ میں تھے، ان کا کیا تھا، اور کہاں تک وہ اپنی سیلف کرٹیسزم کو یا نکتہ چینی کے لیے تیار تھے. جو دوسرا اسکول ہے جو ہندوستان کے باہر اور کچھ ہندوستان کے علماء پر بھی، عالموں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، وہ کیمبرج اسکول کا ہے. کیمبرج اسکول کو سمجھنے کے لیے، اور خاص طور سے یہ دیکھتے ہوئے کہ بہت کتابیں لکھی گئی کیمبرج اسکول میں اور ان کا بہت اثر ہو رہا ہے، جیسے میں نے کہا ہندوستان کے باہر سرکلز پر اور ہندوستان کے کئی سرکلز پر. انگلینڈ میں ایک سر لیوس نیمیئر ہسٹورین تھے 18ویں صدی انگلینڈ کے. انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں پرائیویٹ ڈاکیومنٹس دیکھنا چاہیے، پرائیویٹ دستاویز دیکھنا چاہیے. پرائیویٹ انٹرسٹ جو افراد کے ہوتے ہیں پیپلز کے، وہ کیا ہیں. سوری میں سمجھا آپ پیپر دے رہے ہیں. اور جو بڑی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں نیشنلزم کی اور کلونیلزم اور امپیریلزم کی، وہ اصل میں ان کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. لوگ اپنے بھتیجے کو ہندوستان امپلائمنٹ دینا چاہتے ہیں، اس لیے برٹش رول چاہتے ہیں ہندوستان میں، وغیرہ وغیرہ. مطلب باتیں کوئی وہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اس میں یہ اس کا بیسک اصلی بنیادی عنصر یہ تھا کہ آپ افراد کی جو ذاتی مفاد ہیں کیا تھے، اور ان کی رائے میں ان ذاتی مفاد کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا تھا. اس کو آپ پڑھیں، اس کو آپ دیکھیے، اس پہ تحقیق کیجیے، اور
اس سے آپ پھر تاریخ کو ریکنسٹرکٹ. 18ویں صدی انگلینڈ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیونکہ وہاں پارلیمنٹ میں بہت بحث ہوتی تھی اور وہاں بڑی تقریریں ہوتی تھیں بڑے اصولوں کی, اور جب بعد میں آپ دیکھیے تو شاید وہ انکلوژر ایکٹ اپنا پاس کروانا چاہتے تھے جس میں ان کو زمینداروں کو فائدہ ہو یا اپنے جیسے بھائی بہن کو کہیں امپلائمنٹ دینا چاہ رہے تھے. تو یہ اس لیے بہت کامیاب ہسٹورین رہے اور ان کی ایک بڑی فالو. کیمبرج اسکول کے بانی گیلیگر سرڈیوس نیمیئر کے اسکول کے تھے, اور انہوں نے بھی یہ شروع کیا کہ ہندوستان کے جو نیشنل لیڈرز ہیں ان کے پرائیویٹ پیپر دیکھے جائیں, ان کو دیکھا جائے کہ ان کے انٹرسٹ کیا تھے, ان کے ذاتی مقاصد کیا تھے, وہ کس طرح ان کو قومی تحریک کے ذریعے انہیں حاصل کرنا چاہتے تھے. اور اس میں اگر انگلینڈ میں فیملی, خاندان, پریوار جو تھا وہ مین چیز تھی آدمی کی کہ بھائی میرے بیٹے کو اچھی جگہ ملے, میرے بھتیجے کو مل جائے. ہندوستان میں ان کے خیال میں کاسٹ اور کمیونٹی تھی. سب سے پہلے جاتی یا کاسٹ, ذات, اور اس کے بعد مذہب, دھرم. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قومی تحریک کے بہانے یہ لوگ کیا اپنا مفاد چاہتے ہیں. اور سب سے پہلی جو کتاب نکلی وہ انل سیل کی نکلی. سیل صاحب سیل بنگال کے بہت مشہور پولیٹیکل فگر تھے, ان کے پوتے, لیکن انگریز ہیں. وہ جب لکھتے ہیں تو آور کا مطلب ان کا برٹش ہوتا ہے, آور کا مطلب ان کا ہندوستانی ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کتاب لکھی 1966 میں جو پہلی تھی کیمبرج اسکول کی, دی ایمرجنس آف انڈین نیشنلزم, کمپٹیشن اینڈ کولیبریشن ان دی لیٹ 19th century. آپ اسی ٹائٹل سے دیکھ لیجئے کہ وہ اسٹرگل نہیں کہہ رہے, وہ قومی تحریک کو اسٹرگل نہیں مانتے, وہ کمپٹیشن اینڈ کولیبریشن مانتے ہیں. انگریزوں سے بھائی انگریز ہٹ جائیں تو میرا بیٹا بھتیجا بھی اس کی جگہ ہو جائے, کلیکٹر ہو جائے, یہ کمپٹیشن ہے. کولیبریشن یہ ہے کہ بھائی اصل میں تو انگریزوں ہی کے ساتھ رہنا ہے, ان کی سرکار ہے, تو ان سے بھی اچھے ہی بنائے رکھو. تو دونوں ایلیمنٹس قومی تحریک کے ہیں, صرف دو ایلیمنٹس ہیں, کمپٹیشن اور کولیبریشن. امریکن ہسٹوریکل ریویو, برٹش سامراج ایک بات کہے تو امریکن کو بہت ہی خوش ہوتے ہیں اس سے. اے موسٹ یوزفل اینڈ سگنیفیکینٹ, انہوں نے کہا اس کے بارے میں اس کتاب کے, موسٹ یوزفل اینڈ سگنیفیکینٹ کانٹریبیوشن. The work signifies the arrival of a new generation in the writing of Indian history. اس سے زیادہ تعریف تو ہو نہیں سکتی. تو انل سیل صاحب نے یہ پوری کتاب لکھی اس تھیسس پر. پہلی بات تو انہوں نے کہی کہ ہمیں اصل میں دیکھنا چاہیے ذات پات کو, کاسٹ کو اور ایلیٹس کو. جب تک ہم اسے نہ دیکھیں کہ کون اپنی کاسٹ کا, اپنی فیملی کا, اپنی کا کیا مفاد چاہتا تھا, تب تک ہم قومی تحریک کو انالیسس نہیں کر سکتے. اور اصل میں اصلی چیز دونوں میں تضاد نہیں تھا, جدوجہد نہیں تھی قومی تحریک اور انگریزوں میں, بلکہ پارٹنرشپ تھی, ساجھا اور شرکت تھی. بہت سے کوٹیشنز ہیں, لیکن میں ایک کوٹیشن دینا چاہتا ہوں جس سے ان کی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے. اور اس لیے میں دینا چاہتا ہوں کہ اس کا جو بھی میں دکھاؤں گا کہ اس کا اثر ہمارے بہت سے ہندوستانی مورخوں بھی پڑھا ہے, سبارٹن وغیرہ شامل ہے. ابھی پیری اینڈرسن کی کتاب اس پر یہی نظریہ. یہ کہتے ہیں
کتاب کے آخری حصے میں نان کوآپریشن، سول ڈسوبیڈینس، دا نیو کانسٹیٹیوشن آف 1935، clashes of 1942 were all parts of this struggle between impotent rivals. ترک موالات اور نان کوآپریشن، سول نافرمانی، 1935 کا کانسٹیٹیوشن ایکٹ جو 1942 میں فسادات ہوئے کوئٹ انڈیا کے، وہ اصل میں ایک جدوجہد تھی، لیکن دونوں کمزور پارٹیز کی، بالکل کمزور لوگ جو تھے ان میں آپس میں یہ کچھ تضاد تھا. لائک اے دسہرا ڈویل بٹوین ٹو ہالو اسٹیچوز، دو کھوکھلی مورتیوں کے بیچ میں جیسے دسہرا میں آپس میں جھگڑا ہوتا، لاکڈ ان موشن لیس اینڈ سیمولیٹڈ کامبیٹ، ایک مصنوعی ڈویل ہو رہا ہے، مصنوعی بیچ میں لڑائی ہو رہی. Towards the end, when they had come to control their own alliance, the Muslim League broke up this mimic warfare, and once a real ferocity appeared between Indian and Indian. اصلی تو وہ جھگڑا تھا جو ہندو اور مسلمانوں میں ہوا 1947 میں، وہ جھگڑا اصلی تھا. انگریزوں سے، انگریزی سامراج سے تو کوئی خاص جھگڑا نہیں. یہ پوزیشن ہمیں سیل کی ہے، اور یہی بعد میں کیمبرج اسکول کی جتنی اور رائٹنگز ہیں ان میں یہی ہے. آپ مطلب جیوڈس براؤن کو لے لیجئے، ان کی جو کتاب ہے نان کوآپریشن پر، اور اس کے بعد سول ڈسوبیڈینس پر گاندھی جی پہ کانسنٹریٹ کرتی ہیں. تو جہاں انگریزی سرکار کوئی بات کہتی ہو تو سچ ہے، جہاں نیشنلسٹ کوئی بات کہتے ہیں وہ موٹیویٹڈ ہے. یہ خاص طور سے ایک اور انداز بیان ہے. یہاں تک کہ قومی تحریک کے جو کاڈرز ہیں، جو لوگ جیل میں گئے، ان کا ہمیں جیوڈس براؤن کہتی ہے فارمرز سب کانٹریکٹر. یہ فارمر کا مطلب کسان نہیں بلکہ ٹھیکیدار تھا. سب کانٹریکٹرز، ماتحت ٹھیکیدار، وہ گاندھی جی کے ٹھیکیدار تھے. گاندھی جی خود بنیا تھے نا، تو انہوں نے جتنے یہ سب کیے کہ وہ اصل میں انہیں ٹھیکے دے دیے. انہوں نے قومی تحریک کا ادھر ادھر چلا. مطلب زبان پر غور کیجیے، الفاظ جو استعمال کیے گئے ان پر غور کیجیے. تو جو ایک خاص طور سے جو بھی قومی تحریک میں لوگ شریک ہوئے ان کی طرف ایک اسکون ہے. یہ آپ کو جو لیٹسٹ ہیں اس میں وہ کیمبرج اسکول کے تو ڈائریکٹلی نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی وہی بات رکھی. ایک طرح سے ہندو مہاسبھا کے نظریے سے بہت کلوز ہے. دوسرا بڑا نظریہ جو ہندوستان میں ہوا اور اس کی ہندوستان کے باہر بہت بھگت کی گئی، وہ سبالٹرنس کا. آپ کو معلوم ہے کہ لفظ سبالٹرن کا مطلب انگلش میں دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو کیپٹن سے نیچے کی رینک کا افسر ہو، صوبیدار، میجر وغیرہ. چنانچہ میرے دوست تپن رائے چودھری سبالٹرن ہسٹورینس کو صوبیدار میجرز کہتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر لاجک میں ایک آرگیومنٹ ہو وہ مین ہوتا ہے اور دوسرا انفیریئر ہوتا ہے، اسے سبالٹرن کہتے ہیں. تو اس کے جو پروفٹ ہیں رنجیت گوہا، جنہوں نے اسکول یہ قائم کیا 1981 میں، انہوں نے ڈکشنری سے انفیریئر نکال لیا. یہ نہیں دیکھا اس میں کہ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ لاجک میں مین آرگیومنٹ کے علاوہ جو لوور آرگیومنٹ ہے، انفیریئر آرگیومنٹ ہے، وہ ہے سبالٹرن. تو کوئی کہے گا کہ خود ہی اپنے آپ کو انفیریئر کہتے ہو. تو بہرحال وہ سبالٹرن انہوں نے لیا ہے. اور اس کی وجہ انفیریئر کی یہ ہے کہ سبالٹرن کا لفظ گرامشی نے، جو کمیونسٹ فلاسفر تھا، لیڈر تھا اٹلی کا، اس نے استعمال کیا انٹرمیڈیری کلاسز کے بجائے. کیونکہ جو کیپٹن کے نیچے کا رینک کا ہوتا ہے وہ انٹرمیڈیری ہوتا ہے سولجر اور کیپٹنس کے لیے، انٹرمیڈیری کلاسز. اس کو لفظ اس کا لے لیا لیکن معنی دوسرے دے دیے. بہرحال ان کے بعد
کامیابی حاصل ہوئی سبارٹنس کی، اس لیے ان کا کیا ویو ہے. ایک سبارٹنس کی جو انہوں نے رنجیت گوہا نے پہلے اپنا انٹروڈکشن دیا، اس میں پہلی بات جو انہوں نے کی تو اکنامکس کو ہے، بالکل کیمبرج اسکول کی طرح اکنامکس کھائے گئے. ہندوستان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے برٹن، اس کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ دو میں لڑائی تھی، کالونیل ایلیٹ اور انڈین نیشنل ایلیٹ، دو میں لڑائی. یہ نیشنل موومنٹ کی ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، بالکل جیسے کیمبرج اسکول کہتا ہے نا کہ دونوں میں بھائی امپیریلزم تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن نیشنل کالونیل ایلیٹ کیا ہوئی؟ اینگلو انڈین ہوئے. ایلیٹ کا تو مطلب ایک طبقہ ہے، ایلیٹ کا مطلب کوئی فینومینا نہیں ہے. تو جب تم ایلیٹ کہہ رہے ہو تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ اینگلو انڈین ہے، برٹش آفیشلز ان انڈیا ہے، کیا مطلب کالونیل ایلیٹ؟ آپ کالونیلزم کے لفظ اور امپیریلزم کے لفظ سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا نا کہ انگریزوں کا ایکسپلائٹ کرنا ہے اور انگریزوں کی کوئی حکومت ختم کرنا چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انگلش ایکسپلائٹیشن ختم کرنا چاہتا ہے. تو وہ اسے اوائڈ کرتے ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سبارٹن کلاسز جو ہیں وہ نان ایلیٹس ہیں. نان ایلیٹس کا کیا مطلب ہے؟ جو انگریزی نہ پڑھے، نہ پڑھا ہوا. انگریزی آپ نے پڑھی لیکن سبارٹن ہسٹورین آپ اگر نہیں ہیں اور انگریزی آپ نے پڑھی تو آپ ایلیٹ میں ہو گئے. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جاہل ہوں، تب آپ سبارٹن کلاس میں ہوں. آپ کو کوئی اندازہ نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جہاں آپ کو اندازہ ہوا آپ ایلیٹ ہو گئے. آپ کا لوکل ہونا چاہیے، آپ کے ٹیریٹوریل ہونا چاہیے، آپ کا کاسٹ ہونا چاہیے. یہی سب چیزیں ہیں. جتنے جاہل ہوں گے اتنے سبارٹن ہوں گے. تو میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر ایک بیچارہ کسان ہائی اسکول پاس کر لے تو وہ تو ایلیٹ ہو گیا، اور بڑا زمیندار ہے اس نے کوئی فکر ہی نہیں کی، وہ کیوں پڑھے؟ وہ سبارٹن. اب سبارٹنس کیا ہیں؟ ان میں ہر ورچو ہے سبارٹنس. ایک تو ان کے ہاں موبلائزیشن ہاریزنٹل ہے، سطحی ہی ہے. مطلب سطحی کا یہ مطلب نہیں جو آپ سمجھیں کہ کوئی اس میں ڈیپتھ نہیں ہے، بلکہ ہاریزنٹل ہے. ہر آدمی انڈیپینڈنٹ ہے اس موبلائزیشن. اور جو ایلیٹ موبلائزیشن ہے وہ ورٹیکل ہے، لیڈر کہتا ہے تم آؤ. اب یہ پہلی ڈیفینیشن ہے. موبلائزیشن تو ہمیشہ ہی ورٹیکل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تو بلاتا ہے جبھی تو آپ موبلائز کرتے ہیں. ایک دم سے آپ اٹھے اور 100 آدمیوں نے طے کر لیا کہ آج ہمیں یہی کرنا ہے بغیر ایک دوسرے کی سے بتائے ہوئے، تو ایسا موبلائزیشن دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سبارٹن میں ہاریزنٹل موبلائزیشن ہوتا ہے، ایلیٹ میں ورٹیکل ہوتا ہے. ایلیٹ نان وائلنٹ ہیں، سبارٹن وائلنٹ ہیں. اب یہ کیسے پتا چلے؟ تو ان کا بڑا اچھا سلیوشن ہے. بھائی ہم ریزن سے ہمیں کوئی مطلب نہیں. یہ جو دو ڈومینس ہیں ایلیٹ اور سبارٹن کی، دے آر سینسڈ بائی انٹیوشن. پتا نہیں اردو میں انٹیوشن کا کیا وجدان. چلیے مان لیا وجدان انٹیوشن، یا الہام بھی ہو سکتا ہے. تو یہ الہام کی باتیں ہیں، وجدان کی باتیں ہیں. اس کی کوئی ریزن سے کوئی مطلب نہیں ہے، انٹیوشن سے پتا چلے گا. اور انٹیوشن ظاہر ہے ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا الگ ہوگا، میرا الگ ہوگا. سبارٹن ہسٹورینس کی سبارٹن اسٹڈیز نکلی ہیں، اور بیسیکلی ان کا جتنی ان کا رویہ، اور خاص طور سے بعد میں رنجیت گوہا اور ان کے فیلو سبارٹنس کا یہی ہوا کہ قومی تحریک ایک ایلیٹسٹ تحریک تھی. اور اصلی جو ہندوستان میں تحریکیں ہوئیں وہ قبیلوں کی ہوئیں، وہ لوور کاسٹ کی ہوئیں.
تو جیسا میں نے آپ سے کہا وہ تحریکیں ان تحریکوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جن میں اس کا مقصد کچھ بھی ہو، جن میں جو دشمن ہوتا ہے وہ انگریز نہیں ہوتا، وہ لوکل بنیا ہوتا ہے، لوکل زمیندار ہوتا ہے، کبھی لوکل مہاجن ہوتے ہیں، یا آپس میں ہوتے ہیں، بڑے بدنی کسان ہوتا ہے. اس لیے کہ جب بھی لوکل سٹرگل ہوں گے سبالٹرنس کے تو انہیں تو معلوم نہیں، انہیں تو دادا بھائی نوروجی پڑھائی نہیں ہے، انہیں تو معلوم نہیں کہ اصلی ایکسپلائٹر کون ہے ہندوستان کا، انہیں تو معلوم نہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کیا ہو رہا ہے، انہیں تو معلوم نہیں کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے آپ کمزور ہو رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں تو یہ اچھی بات ہے، کسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم کیوں غریب ہو رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، اور خاص طور سے انگلینڈ نے شفٹ کیا، ٹیکسیشن برڈن بڑھا لیکن انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہو گیا. تو اور جس طرح گاندھی جی کا پھر سالٹ ڈیوٹی کے خلاف ایجیٹیشن ہے. تو سبالٹنس کی اسٹرگل جو ہوتے ہیں تو وہ جہالت کے اسٹرگل ہوتے ہیں، انہیں اصلی انیمی نہیں معلوم. تو جتنا بھی قومی تحریک میں ایڈیولوجیکل کنٹینٹ ہے، کیا اسی سے سوشلزم بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اسے سبالٹنس ریجیکٹ کرتے ہیں. اس لیے یہ بہت خطرناک طرز تفکر ہے. معلوم یہ بہت انقلابی ہوتا ہے کہ ہم تو لوکل لوگوں کے ان کو کرتے ہیں، ہمیں بڑی قومی تحریک سے کوئی مطلب نہیں، لوکل لوگوں نے کیا کیا. تو لوکل لوگوں کی جو ان کی اپنی جو اٹانومس ایجیٹیشن ہوتے ہیں ان میں ان کے سامنے پوری تصویر ہی نہیں ہوتی. ورنہ اگر یہی ہوتا کہ ورکرز کو خود ہی معلوم ہوتا ہمیں کیا کرنا چاہیے تو مارکس کو کیپٹل لکھنے کی کیا ضرورت تھی. مارکس کیوں لکھتا کیپٹل؟ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ہمارا استحصال ہو رہا ہے، کیسے ہمارا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے. اس لیے یہ لکھا تھا. اب اکثر سبالٹنز اس کو بھی خاص طور سے پارتھو چیٹرجی نے نیشن کے کانسیپٹ کو بھی، نیشن کے تصور کو بھی کی بھی ترجیحی کی ہے. اور عام طور سے ان کا جو کچھ بھی ان کی جو ایمفیسس ہے اس میں جو اینٹی امپیریلسٹ عنصر تھا، سامراج دشمنی کا عنصر تھا قومی تحریک میں، اس کو وہ ویکن کرتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ کمیونزم فرقہ پرستی ایک جینوئن سبالٹرن ٹرینڈ ہے. اس کے معنی ہے کہ سبالٹرن کلاسز میں جو ہمارے عوام ہیں ان میں آپس میں جھگڑا آپ بڑھائیں، کیونکہ ظاہر ہے کمیونزم کا تو مطلب یہ ہے کہ معمولی ہندو اور معمولی مسلمان میں جھگڑا ہو. تو یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے سبالٹرنس کی، جو کیمبرج اسکول سے میچ کرتی ہے، اس سے اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو دہراتی ہے. اور انقلابی بہت ان کی. ایڈورڈ سعید نے ایک جگہ کہا تعریف کرنے کے بعد کہ سبالٹرنس آر ان دی ڈینجر آف بینگ co-opted into new colonialism. This is a pit into which they should not fall. تو اس میں میں نے ایڈورڈ سعید کو جہاں ملینز پڑھتے ہیں مجھے وہاں ایک دو ہی پڑھتے ہیں. بہرحال میں نے جواب میں دیا کہ اس پٹ میں تو وہ پہلے ہی بہت گر چکے ہیں. They have fallen in this pit long ago. بہرحال یورپ میں اور لیٹن امریکہ تک میں ہمارے سبالٹرن ہسٹورینس کا بہت ذکر ہوتا ہے، اور شاید اسپینش میں بھی ان کے ترجمے موجود ہوتا ہے. مارکسسٹ نقطۂ نظر میں بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان تبدیلیوں کو دیکھنا ہوگا. سب سے پہلے بپن چندر نے 1968 میں رائز اینڈ گروتھ آف اکنامک نیشنلزم ان انڈیا میں اس بات کو خاص طور سے اس بات پہ اصرار کیا کہ جو پہلے نیشنلسٹ تھے انہوں نے ہندوستان سے جو اور انگلینڈ سے تعلق تھا اس کو اکنامک اس میں رکھا ڈھانچے میں. اور اس وجہ سے جو تضاد کانٹروڈکشن ہندوستان کے نیشن میں، انڈین نیشن اور انگلینڈ میں تھا، برٹش امپیریلزم میں تھا، اس کو انہوں نے خاص طور سے آئیڈینٹیفائی کیا. اس کو یہ کہا کہ اس پر اصرار کیا، اور اس لیے ان کی بہت اہمیت ہے.
یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں دادا بھائی نوروجی نے بڑی پڑھی لکھی کتاب لکھی اور انہوں نے انگریزی میں اتنی اچھی، رمیش چندر نے لکھی ہسٹری آف انڈیا انڈر برٹش رول، اکنامک ہسٹری آف انڈیا، تو بڑے یہ علمی سرکلز میں اداروں میں گئے ہوں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 1903 کے بعد کتنی اردو اور ہندی اور مختلف ہندوستان کی زبانوں میں ان کی سمریز چھپی. جیسے برکت اللہ نے اردو میں بہت اچھے لکھے. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے بالکل ان کو سمرائز فارم میں، حالانکہ مسلم لیگ کا پیریڈ تھا تب بھی انہوں نے کتاب لکھی ہندوستان کی سونے کی چڑیا. ہم پہلے ہندوستان کیا تھا، انگریزوں نے اسے کیا کر لیا. تو ہم تک بھی اسکول میں بھی ہم اس میں اس وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ بات دادا بھائی نوروجی اور رمیش چند کہہ چکے ہیں. لیکن یہ معمولی آدمی تک بھی ایسے پیمفلیٹ سے یہ بات پہنچی کہ ہمارا کس طرح ہندوستان کا استحصال انگلینڈ کر. اس کے بعد پھر یہ سوال، اس پر سوال ہوا کہ جو لیڈرشپ تھی وہ کتنی سرمایہ داروں اور زمینداروں کے انٹرسٹ. اس پہ ای ایم ایس نمبودیار کی جو ہسٹری آف انڈین فریڈم اسٹرگل ہے جو 1986 میں انگریزی میں نکلی، وہ ایکچولی ڈاکٹر تارا چند کی کتاب کا جواب ہے. جہاں تارا چند نے لکھا تھا کہ وہ ملٹی کلاس اسٹرگل ہے، اس میں سب کلاسز، سب طبقوں کا فائدہ تھا، خاص طور سے جو کسان اور مزدور تھے اور کاریگر تھے ان کی ڈیفنس تھی. اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی. اس میں تقریباً آر پی دت کی ٹریڈیشن پھر سے دہرائی گئی ہے، لیکن جو الفاظ سخت استعمال کیے گئے تھے، کتنی دل آزاری تھی نیشنل لیڈرز کے لیے آر پی دت کی کتاب میں، وہ اس میں نہیں. میں نے جب یہ جرت کی کہنے کی کہ گاندھی جی تو ہم صرف ایک بورژوا فگر نہیں کہہ سکتے، تو کامریڈ ای ایم ایس نمبودیار نے اس کی نکتہ چینی کی اور میرے لیے یہ کہا کہ while he is often correct in opposing left deviation, he as comfortably moves into a right deviation. تو اس لیے اس کے بعد میں چپ ہو گیا. بہرحال میں نے جرات کی، وہ پھر سہمت نے اسے چھاپا ہے پھر سے، تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں گاندھی جی. بہرحال میری کیا حیثیت ہے مارکسسٹ مورخوں میں، یہ ابھی تک ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں مارکسسٹ کی تصور ہے کہ بورژوا لیڈرشپ تھی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اسے ہمیں بورژوا ڈیموکریٹک لیڈرشپ کہنا چاہیے، کیونکہ اسٹرگل کی لیڈرشپ تھی، جدوجہد کی لیڈرشپ تھی. اس سے اگر کوئی غلطیاں بھی ہوں تو اصلی جو ان کا کانٹریبیوشن ہے، انہوں نے اتنی بڑی قومی تحریک کی رہنمائی کی، اس کو ہم نہیں بلا سکتے. یہ مجھے باتیں کہنا تھیں. صرف آخر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ قومی تحریک کو اتنا عرصہ ہو گیا، اس لیے ہم اس میں جو اس کے بڑے کارنامے تھے، جتنے لوگوں کو اس نے متحد کیا، جدوجہد کے میدان میں لائے، اس کو ہم شاید بھول گئے. اور کچھ یہ بھی ہے کہ وہ جنریشن بھی چلی گئی. تو اور ظاہر ہے صرف ان کے نام دہرانے سے یا کسی سے وہ چیزیں واپس بھی نہیں آ سکتی، وہ جذبہ بھی واپس نہیں آ سکتا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قومی تحریک کی تاریخ ہمارے لیے بہت اہم، اور وہ اہمیت کم نہیں ہوگی زمانے گزرنے سے. ہو سکتا ہے کہ نئی سرکار جو اب آئی ہو وہ ایک اور تاریخ قومی تحریک کی پیش کرے، جیسے پچھلی دفعہ انہوں نے کی تھی. میں اس نظریے کو تو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے جو پچھلی بی جے پی سرکار نے کیا تھا، کہ جس سے معلوم ہوتا کیا تھا کہ قومی تحریک الگ تھی اور گاندھی اور نہرو جو تھے یہ تو بیکار کے لوگ تھے، ان سے کسی کا تعلق نہیں تھا، سوائے گڑبڑ کرنے کے یہ کچھ نہیں کرتے تھے. یہ ان کی
ٹیکسٹ بکس میں لکھا جاتا ہے. تو شاید پھر سے پیش کرنے کی کوشش کی جائے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قومی تحریک کے حقائق کو سمجھیں، ان کے اصولوں کو سمجھیں، اور وہ محض اصول ایسے ہیں کہ محض زمانہ گزرنے سے وہ ختم نہیں، ان کی اہمیت رہتی ہے. تو جو میں نے آپ کے سامنے نظریات پیش کیے، اس کا میرا اپنا مقصد یہی تھا کہ ہم قومی تحریک کو یاد کریں، اس کی لمیٹیشنز کو ضرور یاد کریں، اس کے کارناموں کو بھی یاد کریں، اور شاید اس سے ہمیں حالات حاضرہ میں کچھ فائدہ ہو اور ہم اپنی عوام کی توجہ ان اصولوں کی طرف مائل کر سکیں جنہیں قومی تحریک نے ہماری فالو کیا تھا، جس کو ان اصولوں کو جو قومی تحریک نے ہمیں دی. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا اپنی باتیں کرنے کا. بھگت سنگھ کا وہ جو انقلابی پیریڈ تھا اس کے بارے میں آپ کو بھگت سنگھ کا اور چندر شیکھر آزاد وغیرہ کا جو انقلابی پیریڈ تھا اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ اصل میں ایسا تھا کہ بھگت سنگھ صاحب کا جو نظریہ تھا قومی تحریک کے بارے میں، جہاں تک میں سمجھا ہوں، وہ یہ تھا کہ وہ گاندھی جی کی بہت عزت کرتے، اور حالانکہ گاندھی جی نے ان کی نکتہ چینی کی، اس کا جواب وہ یہ سمجھتے تھے کہ قومی تحریک کے دو جز ہیں، ایک نان وائلنٹ تحریک ہے، عوامی تحریک، اور اسی کے ساتھ سمبولزم بہت امپورٹنٹ ہے، جو ان کے پچھلے پاسٹ کو ایکسپلین کرتا ہے، جو انہوں نے کوشش کی. لیکن اسی کے ساتھ بھگت سنگھ جی کا اور بھی ویوز ہیں قومی تحریک کے بارے میں، جہاں مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدہ کمپرومائز ضروری ہے، یہ بات انہوں نے کہی. یہ بھی کہتے ہیں کہ اتھیزم ہونا چاہیے، آدمی آفٹر لائف کی کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کی خدمت کرنا چاہیے. قومی تحریک میں ان کا بڑا کانٹریبیوشن ہے. لیکن کیونکہ میں تھیوریز کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ بھگت سنگھ زندہ رہتے تو بہت ان کی تحریر ہوتی، لیکن جو بھی تحریر ہے وہ ایک ایسے آدمی کی ہے جو اصول اور پریکٹس دونوں کی طرف اس کی ہے. سوال کی اجازت. ہلو، خان صاحب نے مانا تقریر کے بعد میرے جیسے کمیل کے علم میں کافی اضافہ ہوا. دو اشکال ہیں، میں سوال بھی نہیں کہہ رہا ہوں اور اعتراض تو کرنے کی میری جسارت ہی نہیں ہو سکتی. دو اشکال ہیں وہ بحث کرنا چاہتا ہوں. اول تو یہ کہ ہمیں ابھی میرے علم میں اضافہ ہوا کہ ہندو مہاسبھا نے بھی دو قومی تحریک اور مسلم لیگ کے 47 کے قرارداد سے بھی 2 سال پہلے پیش کر دی تھی. اگرچہ یہ ان کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، اور یہ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ سر سید بھی دوسرے اخبار میں صحیح کہہ چکے تھے اور یہ بعد میں تصور پیش کیا تھا. تو دو قومی تحریک کا نظریہ کس نے پیش کیا یہ تو ابھی شاید طے نہیں ہو سکا ہے. اور بہرحال جناح نے پیش نہیں کیا تھا. تو میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کو ذرا اور وسعت دے کر آج نہیں کسی آئندہ ملاقات میں تو اس کو وسعت دی جائے کہ دو قومی تحریک کا اصل خالق کون ہے اور یہ بیچ کہاں سے پھوٹا، یہ بیماری کہاں، یہ مرض کہاں سے پیدا ہوا. علامہ اقبال تھے. نہیں، ابھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے نا. سر سید نے اس سے پہلے کہہ دیا. دوسرے میں ایک بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے گاندھی جی کے بارے میں بڑی وسیع تر گفتگو کی ہے. گاندھی جی کا ایک اور دین ہے کہ انہوں نے پہلی بار ہندوستان کی تاریخ میں عورتوں کو گھروں سے نکال کر عوامی تحریک میں شریک کیا. اس پر اور گفتگو، تفصیل گفتگو ہونی چاہیے. تیسرے
نہیں آج کی بات بس یہ دو باتیں آپ کرنا چاہتا ہوں. میرے علم میں آپ مزید اضافہ فرمائیں اپنے یہاں پہ نہیں، میں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ سید احمد خان نے جو کیا وہ قوم کا ذکر کیا. اس وقت قوم کا مطلب ذات اور فرقہ تھا، نیشن نہیں تھی. تو وہ تو کہیں وہ تو بہت لمبی بات ہے. دوسرے یہ کہ وہ کوئی آزادی تو چاہتے نہیں تھے ہندوستان کی. ٹو نیشن تھیوری تو جب ہی آئے گی نا کہ جب آزاد ہو. تو وہ تو بالکل خلاف تھے کہ کوئی آزادی ہو، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ میں نے، حالانکہ شاید نہیں کہا انہوں نے، لیکن بہرحال کلیم انہوں نے کیا کہ ربن سے میں نے کہا کہ بالکل ہندوستانیوں کو آپ کوئی ووٹ مت دیجیے اس کے قابل. تو اس لیے ٹو نیشن تھیوری تو جب ہی آئے گی جب دو نیشن بنے. تو وہ قوم کا وہاں مطلب ہی نہیں ہے. جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے تو 1930 میں کہہ گئے تھے، پھر اس کے خلاف انہوں نے ٹاپوں کو لکھا کہ وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا. تو کیسے بن سکتا ہے پاکستان، اور کوئی اس کا تو نام بھی نہیں آیا تھا. وہ چودھری تھے کیمبرج کے، وہ پاکستان کہتے تھے. رحمت علی ایک زمانے میں ان کا نام مجھے بہت یاد تھا. بڑے خوبصورت پیمفلٹ نکالتے تھے، بنگ بھانگ اسلامستان، بنگال کو اور کیرلا کو مغلستان وغیرہ. تو اس کا بڑا پڑا ہے کہ کیسے دو نیشن جوڑ سکتی ہیں. تو اب یہ تو ایک بحث ہے جو میرے اس میں دائرے میں نہیں ہے، نہ مجھے کوئی زیادہ اس میں دلچسپی. بہت بہت شکریہ پروفیسر عرفان حبیب صاحب. نہایت ہی عالمانہ، فکر انگیز، تھاٹ پرووکنگ لیکچر. اور مجھے پوری امید ہے کہ جب غالب انسٹیٹیوٹ کے فخر الدین علی احمد میموریل لیکچر سیریز میں یہ لیکچر جب پبلش ہوگا تو ایک نہایت اضافے کا سبب بنے گا یہ لیکچر، اور ہمارے علم میں مزید اضافے کا سبب بنے گا. بہت بہت شکریہ حضرات. اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس فخر الدین علی احمد میموریل لیکچر کے صدر ریزیڈینشیل ایڈریس کے لیے ڈاکٹر پرویز علی احمد صاحب سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات پیش کریں. جی پروفیسر عرفان حبیب، پروفیسر کے دعائے، میرے بھائی جسٹس بدر احمد اور ہمارے غالب کے سیکرٹری اور ممبرز. دیکھیے، not to sound too elitist after this lecture, unfortunately I'm going to use English as a medium of communication. اگر آپ دیکھیے، historically I'm a doctor and I've been sort of removed from history in the sense that I've always looked at history as a learning curve for people to take something from there and move it forward. In my very recent avatar, which was to run for an election, this time for a member of parliament in Lok Sabha from Assam, which was from my father's constituency, when listening to what was talked about as the national movement for a variety of reasons which sort of led to the independence of this country, I'm actually horrified to state that the conditions today are exactly the same as they were 66 or 70 years ago. So I don't think we as a nation have learned from our history. I can see that we have moved to a different time today. Hopefully the time should be good for the nation. Hopefully the time should be good that we should learn from our previous mistakes and move forward. But otherwise, the main object and the fact what I saw in it is amazing جو lecture آپ آج ہم نے سنا، میں نے سنا کہ I don't have to spend 30 years to learn Indian history and the national movement. Such succinct criticism, clear thought of what was involved in the process, including what the British thought, what our nationalists thought, what our so-called elitists and the subalterns thought, was presented today. That actually intrigues me to read some of the
the books which have been mentioned. I think, as my brother was mentioning, we were talking, this lecture deserves to be on YouTube. Today we are on a global platform. It's an important lecture for everyone in India and everyone outside India to be able to actually appreciate and hear what this country has been through and what it is going through today to be able to improve the future. We are not a small number of people. We are 1 billion odd people. We influence global factors. So we have to change the way we are. And I think the historical perspective of a national movement needs to be taken to a different level of that kind. And I'm very happy and actually proud to be here this moment, to be able to have heard such a fantastic lecture. Thank you all for coming. حضرات، اس سے پہلے کہ آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کیا جائے، میں ادارے کی طرف سے پروفیسر عرفان حبیب صاحب کی خدمت میں ان کتابوں کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں جن کتابوں کا تعلق نیشنل موومنٹ سے ہے. ویسے کتابیں تو ہمارے یہاں بہت ہیں، لیکن وہ کتابیں جن کا کسی نہ کسی حیثیت سے ان کے مضامین اور ان کے کنٹینٹ. پروفیسر صدیق الرحمان طبی صاحب سے درخواست ہے کیا حضرات، اب میں کس کا شکریہ ادا کروں؟ پروفیسر عرفان حبیب، جن کی شخصیت اتنی عالمانہ اور بہت ریناؤنڈ ہسٹری، جنہوں نے آج کے لیکچر کے بعد ایک تاریخ رقم کی ہے، اور وہ تمام اسکالرز جن کا تعلق دلی کی تینوں یونیورسٹیز سے ہے، خاص کر ہمارے وہ ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور ریسرچ اسکالرز جن کا تعلق ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہے، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے مختصر سی نوٹس کے اوپر. اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ دلی ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تمام اساتذہ کا، اسکالرز کا، اسٹوڈنٹس کا، ہمارے صحافی حضرات کا، اور تمام مختلف فیلڈ کے جو لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں نام نہیں لے سکتا. آپ تمام لوگ بہت ہی محترم ہیں، معزز ہیں. آپ نے آج کی محفل میں شرکت پر فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. لنچ حاضر ہے، آپ تمام حضرات تشریف. People at home, so my niece is there.